अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में हस्ब वादा में आपके लिए एक और ज़बरदस्त कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है नादान दोस्त। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद जसीम ख़ान। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जहाँ और बहुत सी इक़दार में तग़य्युरात आए, वहाँ अमूरे हसब नसब में भी बड़ा इनकलाब आया। हस्बे ज़रूरत व तौफ़ीक लोग नवाब या नवाब ज़ादे बनते गए। बआसानी अपनी अपनी कौमियत तब्दील कर ली, क्योंकि ये मामलात काबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस नहीं थे और ना हैं। अगर किसी इलाके से कोई नवाब गुज़र भी गया तो तमाम मोहल्ला नवाब ज़ादा हो गया। हद तो ये हुई कि कराची में एक असल नवाब इब्ने नवाब के ख़ानदान के कुछ अफराद हिजरत करके आए। उन लोगों ने क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब करना मुमकिन नहीं, क्योंकि हिजरत के सूदो ज़ियां का तखमीना सिर्फ़ मादी चीज़ों से नहीं लगाया जा सकता। कई पुश्तों से एक मकाम पर बुदोबाश की बदौलत मादी चीज़ों के अलावा अपने अपने ख़ानदान, आबा व अजदाद के ताल्लुकातो इस्तेदाद के मुताबिक हर इंसान कुछ गैर महसूस, नादीदा और रूपोश असासे भी पैदा कर लेता है या उसको विरसे में मिलते हैं। कुछ वफ़ादारियाँ, कुछ दोस्तियाँ जन्म लेती और परवान चढ़ती हैं। ये काबिले इंतकाल नहीं है, इनको अपने साथ नहीं ला सकते, बल्कि मकामे हिजरत पर ही तर्क करना पड़ता है। ये असासे रफ्ता रफ्ता कम और बिल आखिर ख़त्म हो जाते। तलाफ़ी के तौर पर नए मकाम पर उनके मुतबादिल असासे नहीं मिलते। नवाब साहब के उन लवाहिकीन को रहने के लिए कुछ जगह तो मिल गई, लेकिन हस्बे हैसियत नहीं, और वो दरमियानी तबके के लोगों की तरह रहने लगे। एक साहब ने अदालत आलिया में ये दावा दायर किया कि मेरी वालिदा से मज़कूरा नवाब साहब के ताल्लुकात थे और मैं उन ताल्लुकात की नाजायज़ औलाद हूँ। इस नुक्ते और इससे पैदा शुदा मेरे हुकूक को तस्लीम किया जाए और ये हुकूक मुझे दिलवाए जाए। मुलाजमत के दौरान एक शिकायत के सिलसिले में मुझे उस दावेदार से मिलना पड़ा और मेरे इस्तफसार पर कि हज़रत आप किस तरह साबित करेंगे कि आप वाकई नवाब साहब की नाजायज़ औलाद हैं, उन्होंने बिला झिझक जवाब दिया कि इसी तरह जैसे नवाब के असली औलाद होने के दावेदार साबित करेंगे। बेहुदा होने के बावजूद जवाब मंतकी था और मुझे खामोश होना पड़ा। किसी भी नवाब से नाता बड़ी अहमियत की चीज़ था और शायद अब भी हो। हसब नसब और उसकी कानूनी हैसियत का दौरान मुलाजमत पेश आने वाला एक वाक़या भी पेश खिदमत है। ये उस ज़माने की बात है जब पेंशन हासिल करने की कानूनी उम्र 55 साल थी। एक अफसर जो इस उम्र को पहुंचकर पेंशन पर घर जा चुके थे, उन्होंने गवर्नमेंट को एक अजीबो गरीब मरासला भेजा। उसमें तहरीर था, पेंशन हासिल करने के बाद जब मैं वतन आया और औकाते फ़ुर्सत में पुराने कागजात की छानबीन के दौरान उकदा खुला, मेरी पैदाइश से 2 साल मेरे वालिद को एक नाकर्दा कत्ल मेरी पैदाइश से 2 साल पहले वालिद को एक नाकर्दा कत्ल के जुर्म में 14 साल की सज़ा हुई और मेरी सरकारी तारीख़ पैदाइश के 8 साल बाद वो रिहा हुए। इस तरह मैं उस तारीख़ से जो गवर्नमेंट के खाते में दर्ज है कम अज़ कम 9 साल बाद पैदा हुआ। चुनाचे मुझे नौकरी पर वापस बुलाया जाए और मेरी उम्र 9 साल कम की जाए। सबूत में उन्होंने अपने वालिद की सज़ायाबी और रिहाई की मुसद्दक़ा नक़ल भी मुंसलिक की। उस वक्त मैं IG के दफ्तर में तैनात था। इस दरख्वास्त को तस्लीम करने के वास्ते हम पर बेहद सियासी और महकमाना दबाव आने लगे। गवर्नमेंट में उन हज़रत की दूर तक रसाई थी। चुनाचे हुकूमत की तरफ से भी तकरीबन हर रोज़ ही हमसे जवाब का तकाजा होने लगा। मौसूफ अक्सर दफ्तर आ जाते थे और इस अमर पर हमेशा ज़ोर देते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरा बाप तो जेल में हो और मैं दौलत हो जाऊं।
نقطہ چونکہ نازک تھا، اس لیے اشاروں کنایوں سے جتنا ممکن ہو سکا ہم نے ان کو سمجھانے کی بارہا کوشش کی کہ حضرت یہ کوئی اتنا دشوار عمل نہیں جتنا آپ اسے بتا رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، لیکن ملازمت میں واپس آنے کی بے پایاں لگن کی وجہ سے وہ ہر صورتحال قبول کرنے کو تیار تھے۔ آئی جی کچھ باصول سے انسان تھے اور بآسانی دھونس میں نہ آتے تھے۔ اس گھیراؤ سے وہ بھی تنگ آ چکے تھے۔ بائیں سبب انہوں نے میرے اس جواب کو ساتھ کیا کہ محکمانہ عوامل کی تکمیل کے لیے ہمیں افسر موصوف کی صرف اس تاریخ ولادت سے غرض ہے جو ان کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں درج ہے اور ان کی ولدیت سے سروکار نہیں، نیز یہ جداگانہ امور ہیں، یعنی صحیح معنوں میں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اول ذکر شوقیہ نواب زادے جو کام عدالت عالیہ سے نہ کرا پائے، وہ ان افسر کے صرف ایک خط نے سر انجام دے دیا۔ علی گڑھ میں میرے ایک دوست تھے جو مجبوراً یا مصلحتاً نواب زادے نہ بنے تھے، بلکہ در حقیقت بالکل خالص ٹکسالی قسم کے نواب زادے تھے، اوسط سے کچھ کم قد، گول مٹول، خوش پوشاک و فراخ دل۔ وہ مغربی یو پی کے ایک متمول زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وسیع علاقے کے مالک تھے۔ اخراجات کے لیے گھر سے ضرورت سے زیادہ رقم آتی تھی، اس لیے ان کے حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ تعلیم کے علاوہ یونیورسٹی کے دیگر تمام مشاغل و کاروبار ہائے زندگی سے دلچسپی رکھتے تھے اور بڑی ہی رنگا رنگ طبیعت پائی تھی۔ کچھ اپنی کارکردگی اور کچھ بزرگوں کے تعلقات کی بدولت کھیل کے ایک شعبے کے کپتان بھی ہو گئے تھے۔ بے تکلفی اور تعلقات کی بنا پر مختلف حلقوں میں مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے تھے، لیکن ہم لوگ ان کو ڈپٹی صاحب کہتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ علی گڑھ میں طالب علموں کی یلغار تھی۔ مسلمانوں کی واحد درسگاہ ہونے کی وجہ سے ہر صوبے کا لڑکا پٹا پڑتا تھا۔ اس وقت کی فضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے یونیورسٹی میں داخلے خطہ الوسع فراخ دلی سے دیے جا رہے تھے۔ نتیجتاً ہاسٹل کے جس کمرے میں 3 لڑکوں کی گنجائش تھی وہاں 6 رکھ دیے گئے اور اس سیلاب سے ڈپٹی صاحب بھی نہ بچ سکے، چنانچہ ان کے کمرے میں کبھی 4 کبھی 5 لڑکے آ گئے۔ یہ افتاد ڈپٹی صاحب کی نوابانہ طبع نازک پر بہت گراں گزری۔ میرا کمرہ بحیثیت کرکٹ کپتان یونیورسٹی کے ان چند بڑے کمروں میں سے تھا جہاں تنہا رہنے کی اجازت تھی، چنانچہ ڈپٹی صاحب اپنا زیادہ وقت میرے کمرے میں گزارنے لگے۔ رفتہ رفتہ اپنا سامان بھی میرے کمرے میں لانے لگے۔ رات کو سونے کے لیے صرف اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں کرکٹ ٹیم لے کر علی گڑھ سے باہر چلا گیا تو تالا توڑ کر میرے کمرے میں آ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ ان کی آمد کے بعد میرے کمرے میں ان کے کثیر سامان کے علاوہ دیوار پر نئی کیلیں اور کھونٹیاں بھی نظر آئیں جن پر ان کے کپڑے بڑے سلیقے سے لٹکے ہوئے ملے۔ ایک اور دلچسپ بات جس کا انکشاف ہوا وہ ڈپٹی صاحب کا شاندار ریشمی لحاف تھا۔ عموماً لحاف کا ابرا تو ریشمی ہوتا ہے، لیکن استر روئی کے کپڑے کا، کیونکہ ریشمی استر سردیوں میں جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ڈپٹی صاحب کے لحاف کا ابرا اور استر دونوں ریشمی تھے، چنانچہ سردی میں ریشمی استر کا یخ ہو جانا قدرتی امر تھا۔ جب میں کرکٹ سے واپس آیا تو سردی کا موسم تھا۔ رات دیر تک گپ ہوتی رہی اور جب آس پاس کے کمروں کے لڑکے چلے گئے تو ہم نے سونے کی تیاری کی۔ اس دوران ان کا نجی ملازم کھونٹی سے ایک صاف جوڑا اتار کر غسل خانے میں چلا گیا اور چند ساعتوں بعد وہی جوڑا پہن کر باہر آ گیا اور ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ڈپٹی صاحب کے بستر میں دراز ہو گیا۔ اس حرکت پر مجھے کچھ تعجب ضرور ہوا، لیکن ڈپٹی صاحب نے کوئی توجہ نہ دی۔ کوئی 5 منٹ بعد ملازم بستر سے نکل آیا، اعلان کیا کہ بستر گرم ہو گیا اور پھر ڈپٹی صاحب اس میں داخل ہو گئے۔ ملازم نے صاف جوڑا اتار کر اپنے معمول کے کپڑے پہنے اور ہمیں سلام کر کے سونے کے لیے ہاسٹل کے باہر چلا گیا۔ تو جناب یوں سوتے تھے اصل نواب زادے۔
ڈپٹی صاحب کی ایک اور ادا جو غیر معمولی تھی اور من کو بھی بھائی، اس کا یوں پتہ چلا کہ صبح جب میں حجامت کر رہا تھا تو ان کے ملازم نے ان کے شیف کا سامان بھی لگا دیا۔ حجامت سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک بلیڈ مانگا، میں نے نیا بلیڈ نکال کر دے دیا، انہوں نے اسے واپس کر دیا اور میرے پرانے بلیڈ سے حجامت کرنے لگے۔ اس کے بدلے انہوں نے مجھے نیا بلیڈ عطا کیا۔ تھوڑی سی تفتیش سے معلوم ہوا کہ حضرت کے چہرے کی جلد اتنی نازک تھی کہ نئے بلیڈ کی کھنچائی کی متحمل نہ ہو سکتی تھی، چنانچہ اپنا نیا بلیڈ پرانا کرنے کے لیے مجھے عنایت کرتے تھے۔ جب تک وہ میرے ساتھ رہے تب تک ہر روز سرکاری خرچ پر حجامت کے لیے مجھے نیا بلیڈ ملتا رہا۔ تو جناب یہ ہوتے تھے اصلی نواب زادے۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ ہو۔ گرمیوں کی تعطیل میں ایک مرتبہ ڈپٹی صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ریل میں رات بھر سفر کر کے ہم وہاں دن کے کوئی 10 بجے پہنچے۔ ایک بہت ہی وسیع اور شاندار مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ کمروں کی شوکت کے علاوہ قابل ذکر بات وہاں کے پلنگوں کا حجم تھا۔ عام پلنگ تو 3-3.5 فٹ چوڑے ہوتے ہیں اور ڈبل بیڈ کوئی 6-7 فٹ چوڑے، لیکن وہاں تقریباً 8-8 فٹ چوڑے پلنگوں کی ایک جوڑی پڑی تھی۔ ان پر تو چھوٹی موٹی کبڈی بھی ہو سکتی تھی۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے بڑے بھائی جو عمر میں ان سے کافی سینئر تھے وہی تمام جائیداد کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ان کے بڑے بھائی اپنے زراعتی فارم پر گئے ہوئے تھے۔ نہا دھو کر ہم تیار ہو گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ دن کے کوئی 12 بجے کا عمل ہوگا کہ اطلاع آئی نواب صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ہم سب کو یاد فرماتے ہیں۔ نواب صاحب کے روبرو ہماری پیشی کھانے کے کمرے میں ہوئی۔ یہ اونچی چھت والا تقریباً ایک ہال کی وسعت کا کمرہ تھا۔ نواب صاحب اسی وقت نہا کر آئے تھے اور صرف ایک تولیہ زیب کمر تھا۔ ایک ملازم پنکھے کے نیچے ان کا جسم خشک کر رہا تھا۔ کمرے کے ایک طرف عام کپڑے کی الماری کا دگنے سائز کا چوکور ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ نواب صاحب ہماری تجسس بھری نگاہیں تاڑ گئے اور ہمیں مطلع فرمایا کہ یہ ریفریجریٹر ہے جو مٹی کے تیل سے چلتا ہے۔ جنگ سے قبل تو یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہوئی تھیں جتنی آج ہے۔ پھر اس جثے کا ریفریجریٹر میں نے سوائے ہوٹلوں کے اب بھی کسی گھر میں نہیں دیکھا۔ نوکر جب جسم خشک کر چکا تو اس نے مشین کھولی، پاؤڈر کا ٹھنڈا ڈبہ نکالا اور نواب صاحب کے تمام جسم پر پاؤڈر ملا۔ اس کے بعد علت ترتیب مشین سے ٹھنڈی بنیان، کرتا اور پاجامہ نکالا جو نواب صاحب زیب تن فرماتے گئے۔ آخر میں عطر کی ایک شیشی بھی اس میں سے نکالی گئی اور نواب صاحب نے جو عطر لگایا وہ بھی ٹھنڈا تھا۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں کہہ بیٹھا کہ یہ کپڑے آپ کے جسم پر کتنی دیر تک ٹھنڈے رہیں گے؟ نواب صاحب مسکرائے اور کچھ جواب نہ دیا۔ خیر، خیریت وغیرہ دریافت کی، خوشگپیاں ہوتی رہیں اور پھر کھانا سجا دیا گیا۔ کھانے کے بعد ٹھنڈے آم آئے۔ ابھی میں نے ایک کاشی منہ میں رکھی تھی کہ نواب صاحب گویا ہوئے کہ میاں یہ آم تمہارے منہ میں کتنی دیر ٹھنڈا رہے گا؟ مجھے اپنی نادانی کا جواب مل گیا تھا۔ تو جناب یہ تھے اصلی نواب۔ دوسرے پہر کھانے کے دوران شکار کا ذکر بھی آیا اور اس موضوع پر میری دلچسپی کے پیش نظر نواب صاحب نے مطلع فرمایا کہ ایک بہت بڑا گلدار یعنی چیتا جنگل سے ان کے فارم پر ہر روز آتا ہے اور ان کی بکریوں اور دیگر مویشیوں کو کافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر مجھ میں ہمت ہو تو میں اسی شام اس کا شکار کر سکتا ہوں۔ بات ہمت تک آ پہنچی تھی اس لیے نہ جانے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اسی سپہر ڈپٹی صاحب اور میں ان کا شکاری چیتے کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے فارم پر گئے۔ ان کا وسیع فارم ترائی کے زبردست جنگلوں سے ملا ہوا تھا اور ہر قسم کے چرند پرند کی وہاں پر بھرمار تھی۔ کبھی کبھی کوئی درندہ گمراہ ہو کر بدذوقی پر آمادہ ہو جاتا اور نواب صاحب کے مویشیوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اس کے خلاف نواب صاحب بذات خود ان کا کوئی دوست یا شکاری تادیبی کارروائی کرتے تھے اور درندہ ہلاک کرنے کے بعد امن و شانتی کا دورہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔
فارم پر شیر یا چیتا مارنے کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی تھی کہ کسی قسم کی غیر معمولی ہلچل پیدا ہو جائے، بلکہ یہ زمینداری کے سلسلے کے دیگر عوامل کی طرح معمول میں شامل ہو گیا تھا۔ اگر درندہ ان کے مویشیوں کو تنگ نہ کرے تو پھر اس کا شکار نہ کرتے تھے۔ ترائی کے جنگل میں خود اتنے جنگلی چوپائے تھے کہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے جنگل کے اندر آئی ہوئی گائے، بھینس یا پھر بکری کو شیر یا چیتا مارے تو اور بات ہے، ورنہ عادتاً وہ فارم کا رخ نہ کرتے۔ نواب صاحب بھی تفریحاً شیر یا چیتا نہیں مارتے تھے، نہ کسی دوست یا مہمان کو مارنے کی اجازت تھی، چونکہ جنگلی سور ان کے فارم پر اکثر آ کر فصلوں کو کافی نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور یہی ایک ایسا جانور تھا جس کے خلاف شکار کی مہم مستقل جاری رہتی تھی۔ ان کے اطراف کے جنگل میں سور بکثرت بہت بڑے سائز کے اور بہت چالاک تھے۔ نواب صاحب کے نزدیک گلدار کا شکار زمیندار کے معمول میں شامل تھا، اور اس کے لیے بہت بڑے اہتمام، تیاری یا بڑی رائفل کی ضرورت نہ تھی۔ چنانچہ شکاری اپنی 12 بور بندوق لایا اور میرے اور ڈپٹی صاحب کے لیے مزید 12 بور بندوق اور ایک 3250 رائفل ہمراہ کی گئی۔ رائفل نیچے سے کھلنے والی انڈر لیور تھی، اگر کارتوس پرانے ہوں تو اس میں بخوشی پھنس جاتے تھے۔ جنگل کے پاس ایک کھیت کے نزدیک نواب صاحب کی موٹر ہم تینوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کھیتوں میں عموماً زمین سے چند فٹ بلند چھپر بنے ہوتے ہیں جن پر بیٹھ کر رکھوالے رات کو جنگلی جانوروں سے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان چھپروں پر کسی قسم کی چھپنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد چھپنا نہیں بلکہ جانوروں کو ڈرانا ہوتا ہے، اور جانور جتنا زیادہ انسان کو دیکھے اتنا یہ کارآمد ہوتا ہے۔ جس مچان پر ہم بیٹھے تھے وہ زمین سے تقریباً 6 فٹ بلندی پر تھا، اور اس سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر ایک پگڈنڈی گزرتی تھی جو جنگل کی طرف سے آ کر گاؤں کو جاتی تھی۔ خیال تھا کہ وہ بد کردار تیندوا اسی پگڈنڈی پر آئے گا۔ مچان پر ڈپٹی صاحب، میں اور شکاری بمشکل سمائے، بندوقیں اور رائفل بھر لی۔ ڈپٹی صاحب کلمہ اور درمیانی انگلی کی بغل میں سگریٹ دبا کر لمبے لمبے کش لیتے تھے اور چٹکی بجا کر سگریٹ کے گل جھاڑتے تھے۔ باتوں سے بھی باز نہ آتے تھے۔ اس کھلے چھپر پر بیٹھے باتیں کرتے اور چٹکیاں بجاتے کسی بھی جنگلی جانور کو ہم 100 یا 300 گز سے بھی نظر آ سکتے تھے، اور تیندوے کی دوربین نگاہیں تو ہمیں کوئی آدھے میل سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ میری دانست میں ان حالات میں کوئی بہت ہی کوتاہ بین یا ڈھیٹ تیندوا ہوگا جو ہمارے پاس سے گزرے گا۔ جیسے جیسے سورج مغربی افق کی جانب اترتا جاتا تھا، ڈپٹی صاحب کی سگریٹ کشی اور بے چینی بڑھتی جاتی تھی، اور وہ نعرہ مارتے رہے کہ اب تیندوا نہیں آئے گا، پارٹنر واپس چلو۔ ڈپٹی صاحب کے پیدا کردہ عذر کے سبب مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ اگر تیندوا ذرا بھی خوددار ہے تو ہرگز نہ آئے گا۔ اس نتیجے پر پہنچے زیادہ وقت نہ ہوا ہوگا کہ شکاری نے ٹہوکا دیا اور جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرف سے ایک بہت بڑا تیندوا بڑی شان بے نیازی سے پگڈنڈی پر چلا آ رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کی سرخ شعاعیں اس کے رنگ کو اور نمایاں کر رہی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھلے جنگل میں آپ کو دن میں دیکھنے کو مل جائے تو کرۂ ارض پر تیندوے سے زیادہ خوبصورت و پرشکوہ کوئی دوسرا جانور نہیں۔ میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تیندوے نے ہمیں اس چھپر پر بیٹھے کیوں نہ دیکھا، اور اگر دیکھا بھی تو ہمیں قابل اعتنا کیوں نہ سمجھا۔ آہستہ آہستہ تیندوا گاؤں کی طرف جا رہا تھا، اور اس کا ہر قدم اس کو ہماری بندوق کی زد کے قریب لا رہا تھا۔ گاؤں پہنچنے سے پہلے شاید وہ جھاڑی میں اندھیرے کا انتظار کرتا۔ سب سے دائنی طرف مچان پر میں بیٹھا تھا کیونکہ فائر مجھے کرنا تھا، میرے بعد ڈپٹی صاحب تھے اور آخر میں شکاری۔ تیندوا ہماری دائنی جانب سے آ رہا تھا۔ اگر وہ اسی پگڈنڈی پر آتا رہتا جس پر روانہ تھا تو میرے سامنے کوئی 26 گز کے فاصلے سے گزرتا۔ میں بندوق کندھے سے لگائے تیندوے کے نزدیک پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ تقریباً میرے سامنے آ گیا تو بے حد اطمینان سے اس کی شانے کا نشانہ لے کر میں نے لب لبی دبا دی۔ اس تمام کارروائی سے لا تعلق
انگلیوں کی بغل میں سگریٹ دبائے ہوئے ڈپٹی صاحب ایک تماش بین تھے اور انہوں نے اپنی رائفل تک نہ اٹھائی تھی۔ اتنی عنایت مجھ پر ضرور کی کہ چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ نہ گرائی۔ ڈپٹی صاحب نے نہ معلوم کب یہ فیصلہ کیا کہ تیندوا بہت ہی خطرناک جانور ہے۔ چنانچہ میں نے جب لبلبی دبائی تو اسی وقت انہوں نے نعرہ لگایا، مت مارو، خطرناک ہے، اور میری بندوق کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیا۔ میرا فائر، ڈپٹی صاحب کا نعرہ اور ان کے ہاتھ کا دھکا سب ایک ہی وقت میں ظہور پذیر ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میری بندوق دائنی طرف کو ہلی اور اسی نسبت سے ایل جی کے چھرے بجائے شانے پر لگنے کے اس کی پچھلی ٹانگ پر لگے۔ یکدم اس کی دم ہوا میں بلند ہوئی، ایک ووف کی آواز نکلی اور چشم زدن میں تیندوا یہ جا وہ جا۔ بندوق کی رینج سے باہر دوسرا فائر کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ڈپٹی صاحب نے انگلیوں کی بغل میں پھنسی ہوئی سگریٹ کا چرسی برانڈ لمبا کش کھینچا، چٹکی بجا کر راکھ گرائی اور گویا ہوئے، اچھا ہوا تیندوا بچ گیا، یہ بہت خطرناک جانور ہے۔ ان کا حلق خشک تھا۔ تیندوا بچا تو نہ تھا کیونکہ فائر ہوتی اس کا ووف کرنا اور ہوا میں اپنی دم بلند کرنا اس بات کا ثبوت تھا چھرے کہیں نہ کہیں ضرور لگے ہیں۔ کہاں لگے ہیں یہ تو اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوگا، یا شاید زمین پر خون دیکھ کر کچھ اندازہ ہو سکے۔ تیندوے کا رخ گاؤں کی طرف تھا اور چھرے لگنے کے بعد وہ اسی طرف بھاگا۔ چھرے یا گولی لگنے کے بعد جنگلی جانوروں کا عموماً یہی رد عمل ہوتا ہے۔ کچھ دور جا کر تیندوے کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو گاؤں کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ راہ فرار سے وہ واپس مڑا اور جنگل کی طرف بھاگا، لیکن اس پگڈنڈی پر نہ آیا جس پر اولاً روانہ ہوا تھا۔ کھیتوں میں فصل تو کٹ چکی تھی لیکن کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، ان کے درمیان وہ بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 12 بور کی زد سے اب بھی وہ باہر تھا، اس لیے میں نے 300-250 رائفل اٹھائی اور اس پر فائر کیا۔ یہ گولی بھی اسے لگی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار ایک اور ووف نکال کر کیا، ایک بار پھر دم بلند کی اور اپنی راہ پر مزید سبک رفتاری سے گامزن رہا۔ میں نے چلا ہوا کارتوس میگزین سے نکال کر دوسرا کارتوس ڈالنے کی کوشش کی لیکن رائفل میں یہ پھنس گیا۔ بے بسی سے ہم اسے بھاگتا ہوا دیکھتے رہے اور چھپر پر تیندوے کو تہ تیخ کرنے کی اس روز کی کارروائی بخیر و خوبی اختتام کو پہنچی۔ چھپر سے اتر کر ڈپٹی صاحب کا اصرار تھا کہ چلو گھر چلیں، لیکن میں نے اور شکاری نے زور دیا کہ دونوں فائر کے نتائج دیکھنا ضروری ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اس جگہ آئے جہاں تیندوے پر میں نے پہلا فائر کیا تھا۔ شیر یا تیندوا جنگل میں جب اپنی عام رفتار سے روانہ ہوں تو زمین پر ان کے ناخن کے نشانات نہیں ہوتے، بیک وقت ان کا ایک ہاتھ اور اسی طرف کا پاؤں ساتھ ساتھ اٹھتے ہیں اور وہ اپنا پاؤں زمین پر اسی جگہ رکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو، یعنی زمین پر ان کے قدموں کے اوپر تلے صرف 2 نشانات ملتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی عام حالات کی، لیکن اگر رفتار عام رفتار سے کم یا زیادہ ہو تو پیر کا نشان ہاتھ کے نشان سے پیچھے یا آگے ہوتا ہے۔ ان دونوں نشانوں کے درمیانی فاصلے سے جانور کی رفتار کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگلے ہاتھوں کے نشانات پچھلے پیر کے نشانوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں میں نے تیندوے پر فائر کیا تھا تو زمین پر مجھے اس کے چاروں پیروں کے ناخنوں کے نشانات ملے۔ یہاں سے وہ بھاگا اور اب اس کے پیچھے 2 پیروں کے نشان اگلے 2 پیروں کے نشانات سے آگے ملنے لگے، لیکن خون نہ ملا۔ شروع ہی میں نظر آنے کے بعد پھر ناخنوں کے نشان ناپید ہو گئے۔ جس جگہ سے تیندوا واپس ہوا تھا یہاں ناخنوں کے نشان دوبارہ ملے کیونکہ یہاں اس نے بریک لگایا تھا۔ زمین پر اس کے چاروں ہاتھوں پیروں کے نشانات بالکل معمول کے مطابق تھے۔ میرے چھرے لگنے سے ہڈی نہ ٹوٹی تھی اور زمین پر وہ ہاتھ پیر معمول کے مطابق رکھ رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے چل کر اس کے پچھلے بائیں پنجے کے نشان میں خون ملا۔ مطلب یہ ہوا کہ میرا چھرا اس کی بائیں ران میں لگا تھا، ہڈی نہ ٹوٹی تھی اور اتنے فاصلے تک زمین پر خون نہ ملنے کی وجہ یہ تھی
کہ زخم سے نکل کر خون ٹانگ کے ذریعے آہستہ آہستہ زمین پر پنجوں کے نشان تک آ رہا تھا۔ جس جگہ میں نے اس پر رائفل چلائی تھی وہاں بھی اس کے چاروں پیروں کے نشانات میں ناخن کے نشان ملے۔ اس سے 1-2 گز آگے زمین پر خون ملا اور پھر خون اس کے پچھلے دائیں پنجے کے نشانات میں ملنے لگا، لیکن یہ خون اس کے بائیں پنجے میں ملنے والے خون سے زیادہ تھا۔ ظاہر ہے کہ رائفل کی گولی کا زخم LG کے چھرے سے یقیناً زیادہ کاری اور گہرا تھا۔ یہاں بھی اس کے چاروں قدموں کے نشانات معمول کے مطابق تھے، پس ثابت ہوا کہ گولی سے بھی اس کی ہڈی نہ ٹوٹی تھی۔ پیروں کے نشانات اور خون کا کھوج اٹھائے ہوئے ہم لوگ فارم کی حدود میں آئے۔ اس کے کچھ دور بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا اور یہاں تیندوا جنگل کے ایک بہت بڑے گھنے حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ اب رات ہونے لگی تھی اور ڈپٹی صاحب کی بے قلی و ہیجان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس روز کی مہم کو خیر آباد کہہ کر ہم لوگ اپنے مستقر کی طرف روانہ ہوئے۔ جو صورتحال ہم جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے وہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی تندرست اور نڈر قسم کا تیندوا جو انسانوں سے مانوس تھا اور فارم کے گاؤں پر جا کر بکریاں، کتے اور کم سن گائیں اور بھینسیں مارتا تھا، کبھی ان کو نزدیک کی کسی جھاڑی میں کھاتا تھا اور اگر اس کا شکار وزن میں کم ہے یا گاؤں میں زیادہ نمدر ہو جائے تو اٹھا کر یا کھینچ کر جنگل لے جاتا تھا اور کسی درخت پر رکھ دیتا تھا۔ اس نڈر اور بے باک تیندوے کی بائیں ران میں LG کے چھرے اور دائیں ران 250-300 رائفل کی 87 گرین کی گولی سے زخمی تھی۔ دونوں رانوں کی ہڈیاں میری ان 2 کاوشوں کے باوجود صحیح سلامت تھیں۔ زخمی ہونے سے پہلے بھی تیندوا بد مزاج مشہور تھا اور اب تو اس کی طبع مثل انگارہ ہوگی۔ ران کے دونوں زخموں کے باوجود اس کی آمد و رفت میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوا تھا اور آمنا سامنا ہونے کی صورت میں امکان یہی تھا کہ ہماری جانب اس کی آمد بصورت اور اس سے مختلف سمت میں ہماری رفت اس تیندوے کی رفتار سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہمارے حق میں حالات کچھ زیادہ سازگار نہ تھے۔ ہماری ٹیم کی سب سے کمزور کڑی خود ڈپٹی صاحب تھے۔ مزید یہ کہ تیندوے کے عزائم کے بارے میں بھی ہمیں پیشگی اطلاع نہ تھی۔ اسی شش و پنج میں غرق ہم واپس کوٹھی پہنچ گئے۔ نہا دھو کر نواب صاحب کے حضور ہماری پیشی ہوئی۔ اس وقت تک شکاری کی زبانی ان کو شام کی رویداد کی چشمدید اطلاع مل چکی تھی۔ چنانچہ ڈپٹی صاحب کی اچھی خاصی گت بنی، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے والی آسامی نہ تھے اور میرے غلط نشانوں کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، نواب صاحب کے فارم پر تیندوے کے شکار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یہ بھی امور روزمرہ میں سے ایک تھا۔ شکار میں خونخوار جانور پہلی گولی سے ہمیشہ مر نہیں جاتے بلکہ اکثر زخمی ہو کر چلے بھی جاتے ہیں۔ ان کی تلاش کرنا اور انہیں ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جنگل میں کام کرنے والے یا گزرنے والے ہر انسان کے لیے وہ موت کا پروانہ بن جاتے ہیں۔ نواب صاحب کے فارم پر جیسے بڑے شکار کو غیر ضروری اہمیت نہ تھی، اسی طرح زخمی جانور کی تلاش کو بھی فارم کے معمول میں شمار کیا جاتا تھا۔ چنانچہ دوسرے روز ڈپٹی صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا کہ جنگل میں صرف شکاری چلا جائے اور زخمی تیندوے کو ختم کرے۔ حتی الوسع وہ خود اس کارروائی سے دور رہنا چاہتے تھے۔ مجملہ اور خصوصیات کے ڈپٹی صاحب کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ جو کام کل پر ٹالا جا سکے اسے آج ہرگز نہ کرو، اور ہر ناپسندیدہ کام جس میں کسی اور کو پھانسا جا سکتا ہو اسے خود نہ کرو۔ وہاں موجود اصحاب میں سے کسی نے بھی اس تجویز کی مخالفت نہ کی، البتہ میں نے شکاری کے ہمراہ جانے پر اصرار کیا کیونکہ تیندوے کو زخمی میں نے ہی کیا تھا۔ شاید گزشتہ شام مچان پر اپنی حرکت کی ندامت کی وجہ سے یا بارے میزبانی سے مغلوب ہو کر ڈپٹی صاحب بھی ساتھ آنے پر مصر ہوئے، حالانکہ میری کوشش یہی تھی کہ زخمی تیندوے کی تلاش میں وہ اپنی رفاقت سے باز آ جائے۔
بعض باتوں میں وہ بہت جنونی تھے، اور اگر ایک مرتبہ کوئی بات ان کی کھوپڑی میں گھس جائے تو بآسانی اس سے دستبردار نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ہماری درخواست انہوں نے نہ ماننا تھی نہ مانی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جب ہم جائے واردات پر پہنچے تو کلہاڑی اور بلم سے لیس گاؤں کے تمام مرد اور بچے وہاں موجود تھے۔ ان کے ہمراہ گاؤں سے آئے ہوئے ہر سائز، ہر رنگ اور ہر قومیت کے کتے بھی تھے۔ تلاش شکار اور زخمی جانور کو قابو کرنے کی کارروائی سے وہ مانوس تھے، اس وجہ سے ان میں کافی جوش پایا جاتا تھا۔ اس مجمع میں کچھ نظام یا ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد ہمارا غول اس تیندوے کی تلاش میں روانہ ہوا۔ سب سے آگے تو ایک کھوجی تھا جو ہمیں راہ دکھا رہا تھا، اس کے پیچھے میں، پھر شکاری، ڈپٹی صاحب، کچھ ناجائز بھرمار قسم کا اسلحہ رکھنے والے دیہاتی، اور آخر میں گاؤں کے باقی لوگ اور بچے۔ تھوڑی دیر میں یہ ترتیب تتر بتر ہو گئی اور ہمیں ٹھہر کر کچھ نہ کچھ نظام دوبارہ پیدا کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ جوش کا دورہ کتوں پر پڑتا تھا کیونکہ وہ بے نقط بھاگتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ضرور تھا کہ تیندوے کے اچانک حملہ کرنے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ جنگل میں داخل ہو کر تیندوا سیدھا بھاگتا رہا۔ کچھ وقفے کے بعد اس کی رفتار اور خون کے نشانات میں کمی آتی گئی۔ کوئی 400-500 گز چل کر وہ ایک نالے پر پہنچا اور اس میں اتر گیا۔ نالے میں چھوٹے بڑے کانٹے دار جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اس کے اندر داخل ہونا بے حد خطرناک تھا، اور سوائے کتوں کے ہم سب ہی اس کے کنارے چلتے رہے۔ ہمارا نظام اور ترتیب پھر سے دھرم برہم ہو گیا، اور یوں لگتا تھا کہ یہ غول ایک خطرناک زخمی تیندوے کا شکار کرنے نہیں بلکہ پتنگ لوٹنے جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے کی تمیز اور شکاری و تماشبین کا فرق ختم ہو گیا۔ میں کبھی مجمع کے آگے اور کبھی اس کے درمیان آ جاتا تھا۔ کتوں کی بے پناہ یورش میں یکایک انسانوں کا شور بلند ہوا، اور دفعتاً تمام مجمع بیک وقت قدم واپس بھاگا۔ میں اس زمانے میں سنجیدہ قسم کی کرکٹ کھیلتا تھا اور بھاگنے دوڑنے کی اچھی مہارت تھی۔ چنانچہ 100-150 گز بھاگنے کے بعد جب ہمارا مجمع ٹھہرا تو میں بھاگنے والوں کی صف اول تک پہنچ چکا تھا، اور ڈپٹی صاحب اپنی رولی بولی جثے کی وجہ سے سب سے آخر میں تھے۔ اس افراتفری میں کچھ بندوقیں چل گئیں اور کچھ دھوتیاں بھی گیلی ہوئیں۔ کسی نے تیندوے کو حملہ کرتے نہ دیکھا۔ یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ہم بھاگے کیوں۔ ڈپٹی صاحب اس کارروائی سے بجا طور پر ناراض تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے ان کو مروا دیا تھا، کیونکہ اگر تیندوا حملہ کرتا تو پیچھے ہونے کے سبب پہلے انہی کو پکڑتا۔ دلیل معقول تھی۔ چنانچہ جب ہم دوبارہ تیندوے کی تلاش میں روانہ ہوئے تو ڈپٹی صاحب کو یہ سمجھا کر مجمع کے آخر میں رکھا کہ اگر پھر واپس بھاگنا پڑے تو خود بخود وہ بھاگنے والے مجمع کے شروع میں آ جائیں گے، اور یہ مشورہ ان کو بہت پسند آیا۔ ہمارے پروگرام میں موقع سے فرار ہونا برابر شامل رہا۔ جنگل سے مزید 2 مرتبہ بھاگنے، کچھ اور بندوقیں چلنے، کچھ اور دھوتیاں گیلی ہونے کے بعد ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ زخمی تیندوے کی تلاش اور پتنگ بازی میں کافی فرق ہوتا ہے، اور ضروری ہے کہ حملے میں کمی کی جائے۔ چنانچہ خود بخود چلنے والی بندوقوں کے مالکان کمزور مثانہ اور کمزور آنتیں رکھنے والے شکاریوں کو پہلے واپس کیا۔ ان کے ہمراہ ان کے کتے بھی چلے گئے۔ ہمارے ساتھ گاؤں کے 2-4 تندرست نوجوان اور ان کے چند کتے باقی رہ گئے۔ 3-4 بار تیندوے کی طرف روانگی اور وہاں سے سرعت کے ساتھ واپسی کے بعد ڈپٹی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اتنی بھاگ دوڑ میں شامل ہونے کی وجہ سے زخمی تیندوے کی تلاش کے سلسلے میں ان کی تمام اخلاقی اور میزبانی ذمہ داریاں ختم ہو چکی تھیں۔ چنانچہ کمزور آنتوں اور کمزور مثانے والوں کی معیت میں وہ بھی جنگل سے باہر آ گئے، اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس مرتبہ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو ہماری ٹیم میں سنجیدگی کے تمام پہلو موجود تھے۔
نظم و ضبط بہت تیز تھا، کافی حد تک کتے بھی قابو میں تھے۔ اب تک تو یہ ہوتا رہا تھا کہ جس جگہ سے ہم واپس بھاگے تھے اس جگہ تک تو ہم لاپرواہی سے جاتے تھے اور اس کے بعد سے تلاش شروع کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ بھی ہم نالے کے اندر داخل نہ ہوئے تھے۔ اس دفعہ بھی ہم گزشتہ مراجع کی جگہ کی طرف نالے کے کنارے با اطمینان چلے جا رہے تھے۔ وہ جگہ ابھی کچھ دور تھی کہ یکا یک نالے میں ووف ووف ہوئی اور بجلی کی سرعت سے تیندوا نالے کے باہر نکلا اور حملہ کر کے اس نے ایک گاؤں والے کو گرا لیا۔ اپنے دانتوں سے تیندوا اس کا گلا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پوری طاقت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا بچا رہا تھا۔ آدمی تھا جیدار اور طاقتور، چنانچہ ہر مرتبہ وہ تیندوے کے حملے کو روک لیتا تھا۔ اس وقت میرے علاوہ شکاری اور ایک تیسرے شخص کے پاس بھی بندوق تھی، لیکن یہ سب کی سب چھرے دار تھیں۔ تیندوا اور وہ بہادر دیہاتی آپس میں اس قدر گتھم گتھا تھے کہ فائر کرنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تیندوے سے تو چاہے دیہاتی بچ جاتا، لیکن ہماری ضرب یقیناً مہلک ہوتی۔ بہت تیزی سے دماغ لڑانے کے باوجود بھی ہدایت نامہ قسم کی کتابوں میں ایسے حالات کے لیے ضروری اور کارآمد ہدایت ذہن میں نہ آئیں، چاہے آپ کا ذاتی تجربہ اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ آپ خواہ کچھ بھی کہیں، لیکن میرے مشاہدے میں عموماً یہی آیا ہے کہ موقع پڑنے پر ہدایت نامہ قسم کی ہدایات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آفرین ہے دیہات کے کتوں پر کہ وہ تیندوے پر ہر سمت سے بڑی دلیری کے ساتھ بھرپور حملہ کرتے رہے۔ تیندوا ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش اور منہ سے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا اور یہی وجہ تھی کہ نیچے گرے ہوئے دیہاتی کو تہس نہس کرنے پر پوری توجہ نہ دے سکا اور اس پر اتنے کاری زخم نہ آئے جتنے وہ بحالت اطمینان حملے کی صورت میں لگاتا۔ ایک کتا جس کو تیندوے کے کسی اور حصہ جسم پر چک لگانے کا موقع نہ مل رہا تھا، اس نے تیندوے کے پیچھے آ کر جڑ کے قریب دانتوں سے اس کی دم پکڑ لی۔ اس کارروائی پر تیندوے کو بہت غصہ آیا اور راکٹ کی رفتار سے وہ کتے کو پکڑنے کے لیے پلٹا۔ اسی دوران کسی نے فائر کیا، لیکن شکر ہے کہ زمین پر گرا ہوا دیہاتی چھروں سے بال بال بچ گیا۔ فائر ہونے پر تیندوا نہایت تیزی سے نالے میں دوبارہ کود گیا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس افراتفری میں فائر کر کے مزید انتشار پیدا کرنے کا مجھے موقع نہ ملا۔ ایک بات میں نے اکثر دیکھی ہے کہ جنگلی جانور اپنی دم کی جڑ کے علاقے میں دخل در معقولات کا بہت برا مانتے ہیں اور ان کا رد عمل فوری ہوتا ہے۔ اس کارروائی کو پالتو جانور بھی پسند نہیں کرتے اور ابھی بھی دنیا میں بعض ایسے انسان موجود ہیں جنہیں یہ عمل ناگوار گزرتا ہے۔ تیندوے کے جاتی ہم نے زخمی دیہاتی کا معائنہ کیا۔ اس کا چہرہ اور گردن تو بچ گئے تھے، لیکن باقی تمام جسم لہو لہان تھا۔ دیہاتی اور تیندوے کے گتھم گتھا رہنے کی مدت زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ ہوگی، لیکن اس مختصر سے عرصے میں بھی جو تباہی اس نے مچا دی تھی وہ تعجب خیز تھی۔ تیندوے کے حملے کے دوران گاؤں کے کتوں کی مسلسل مداخلت کی وجہ سے کسی حد تک مضروب بچ گیا تھا اور اس کی تمام ہڈیاں صحیح و سلامت تھیں۔ کمال ہمت اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پر لڑکھڑا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ شروع میں تو آہستہ آہستہ اور پھر چند قدم بعد عام رفتار سے چل کر ہمارے ساتھ وہ جنگل کے باہر آ گیا۔ یہاں پر منتظر مجمع کو یہ احساس ضرور تھا کہ جنگل میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب ہماری مدد کے واسطے آنے پر غور کر ہی رہے تھے کہ ہم پہنچ گئے۔ ڈپٹی صاحب نے زخمی کو فوراً ہسپتال لے جانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، جو بصد شکریہ میں نے قبول کی۔ اس بندوبست سے وہ پرسکون نظر آنے لگے اور ان کی روانگی پر میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اگر تیندوے یا شیر کے لگائے ہوئے زخم فوری طور پر مہلک نہ ہوں تو پھر زیادہ خطرہ خون میں زہر پھیل جانے کا ہوتا ہے۔ اپنی شکار کے جسم سے نوچ نوچ کر گوشت کھانے کی وجہ سے
ان درندوں کے پنجوں میں گوشت اور خون جمع ہو کر سڑتا رہتا ہے اور یہ نہایت سریع الاثر مہلک زہر بن جاتا ہے۔ جسم میں اس کے پھیلنے سے موت بہت جلد اور بہت تکلیف سے آتی ہے۔ ہسپتال پہنچنے کے اور زہر کا بروقت علاج ہونے کے کچھ دن بعد صحت یاب ہو کر دیہاتی گاؤں آ گیا اور وہاں باضابطہ طور پر ہیرو قرار پایا۔ ویسے بھی گاؤں میں رہنے والے جفاکش باشندوں میں ہم شہریوں کے مقابلے میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ زخمی ہونے پر ان میں صدمے کا احساس شہریوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ نسبتاً کم حساس ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان درندوں سے اکثر سابقہ پڑنے کے سبب خطرات سے وہ کافی حد تک مانوس ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اپنی بے پناہ طاقت اور زیادہ وزن کی وجہ سے شیر کے زخمی کردہ انسان شاذ و نادر ہی بچتے ہیں۔ جتنی دیر وہ غریب دیہاتی اس تیندوے کے نیچے پڑا رہا، اگر اتنی دیر تک وہ کسی شیر کے قابو میں آ جاتا تو اس کے بچنے کا امکان ہی نہ تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ اس کی گردن اور سر چبا کر پھینک دیتا۔ زخمی دیہاتی کو ڈپٹی صاحب کے حوالے کرنے کے بعد تیندوے کو ٹھکانے لگانے کا کام میرے ذمے باقی تھا۔ ہر چند ڈپٹی صاحب اس پر اصرار کرتے رہے کہ میرا اسپتال چلنا بہت ضروری ہے، ورنہ ڈاکٹر کو یہ کون بتائے گا کہ دیہاتی کس طرح زخمی ہوا۔ نیز یہ کہ اس تفصیل سے ڈاکٹر صاحب کو علاج میں بہت مدد ملے گی۔ بڑی مشکل سے وہ یہ ماننے پر تیار ہو گئے کہ مجھ سے بہتر یہ معلومات تو زخمی خود فراہم کر سکتا تھا۔ اس حادثے کا اتنا اثر ہوا کہ زخمی تیندوے کی تلاش کا جوش و خروش جو ابتدا میں پایا جاتا تھا اب وہ مفقود تھا۔ شکاری اور ایک دوسرے دیہاتی کے علاوہ صرف مضروب کا بھائی ہمارے ساتھ آیا۔ البتہ کتے اپنے سابقہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے رہے۔ دوبارہ جب ہم جائے واردات پر آئے تو زمین پر خون اور تیندوے کی بو نے کتوں پر ایک ہیجانی کیفیت طاری کر دی اور وہ چاروں طرف بھاگتے اور لہک لہک کر بھونکتے رہے۔ کبھی کبھی کوئی کتا نالے میں بھی چلا جاتا تھا لیکن تھوڑا سا چکر لگا کر واپس آ جاتا۔ ایک کتا بھونکتا ہوا تیزی سے نالے کے اندر گھسا۔ نالے کی جھاڑیوں میں شدید جنبش ہوئی، کچھ آوازیں آئیں۔ جھاڑیوں کی جنبش تیزی سے ہماری طرف آتی نظر آئی۔ کتے کی بھونک کیں کیں میں تبدیل ہو گئی اور نالے کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی۔ نالے کے باہر تمام کتے کورس کی صورت میں بھونکنے لگے۔ جھاڑیوں کی جنبش جو تیزی سے نالے کے کنارے کی جانب آئی تھی، اسی تیزی سے نالے کے وسط کی جانب واپس چلی گئی۔ جس جگہ پہ آ کر کتے کی آواز ختم ہوئی تھی، ہم نے وہاں دوسرے کتوں کو اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ بھونکتے تو رہے اور ان کے بال بھی کھڑے ہو گئے پر وہ نالے میں نہ اترے۔ ناچار مجھے اندر جانا پڑا۔ کنارے سے چند ہی قدم پر کتے کی لاش ملی۔ جسم کے چیتھڑے ہو گئے تھے، آنتیں پیٹ کے باہر پڑی تھیں۔ اس کی لاش دوہری ہو گئی تھی کیونکہ اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور یہ ضرب ایک ہی دو ہتھڑ کا نتیجہ تھی۔ ہر چند تیندوا کم از کم رات بھر کا یا اس سے بھی زیادہ عرصے کا بھوکا تھا لیکن اس نے کتے کو کھانے یا لے جانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ کتا تیندوے کی مرغوب ترین غذا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ تمام کارروائی تادیبی تھی اور مقصد حصول غذا نہ تھا۔ یہ تیندوا واقعی بہت بد مزاج اور کینہ پرور تھا۔ کتے کی لاش کو اسی جگہ چھوڑ کر دوبارہ نالے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ کنارے کنارے کتے بھونکتے چل رہے تھے لیکن نالے میں اترنے پر کوئی بھی آمادہ نہ تھا۔ مضروب کا بھائی تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں میں پتھر پھینکتا جاتا تھا۔ اس انداز سے ہم لوگ کوئی 100 گز تک گئے تھے کہ یکا یک ایک بڑی جھاڑی پتھر لگنے سے تیندوے کے ہررانے کی آواز آئی۔ ہم سب نالے کے کنارے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ایک جگہ یکجا ہو گئے۔ کتے بھی ہمارے قریب آ کر اس جھاڑی کی جانب دیکھ دیکھ کر بھونکتے رہے پر نزدیک نہ جاتے تھے۔ جھاڑی کے اندر تیندوا ہرراتا رہا لیکن باہر نہ نکلنا تھا نہ نکلا۔ پتھروں کی بوچھاڑ بھی جب تیندوے کو جھاڑی کے باہر آنے پر آمادہ نہ کر سکی
تو ہمارے ایک ساتھی نے اپنی بھرمار بندوق سے جھاڑی پر فائر داغ دیا۔ اس فائر کا جواب تیندوے نے ایک زوردار ڈانٹ کی صورت میں دیا، لیکن خود اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مزید 2-3 فائر کیے گئے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ پتھروں کی مسلسل یورش، پے در پے فائر، اور ہمارا اور کتوں کا متفقہ شور بھی اس کو جھاڑی سے باہر نہ نکال سکا۔ جھاڑی کے اندر جانے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ اب معاملات اس تعطل پر آ کر رک گئے۔ اس زمانے میں ترویج نسل کے سلسلے میں دیہاتوں میں اچھی نسل کے قداور سانڈ اور بھینسیں رکھے جاتے تھے جو گاؤں جنگل کے نزدیک ہوتے تھے۔ وہاں یہ سانڈ یا بھینسیں اپنی روایتی ڈیوٹی کے علاوہ درندوں کی دسترس سے اپنی ازواج کا بچاؤ بھی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بھینسوں کی بہادری مثال ہے۔ سر جوڑ کر ان کا ہول بڑے سے بڑے شیر کا بھی سامنا کر لیتا ہے، اور عموماً ایسا محاذ دیکھ کر شیر بھی طرح دے جاتا ہے۔ نواب صاحب کے گاؤں میں اچھی خاصی تعداد میں گائیں اور بھینسیں تھیں، اور ان کے ساتھ اعلیٰ نسل کے بہت قداور بیل اور بھینسیں تھے۔ ان جانوروں کی بہادری کا یہ بیان ثبوت تھا کہ ملحقہ جنگل میں چرنے کے باوجود نواب صاحب کا کوئی جانور کبھی بھی کسی درندے کا شکار نہ ہوا۔ شیر اور تیندوے سے مچاٹے تو اکثر ہوئے، لیکن پالتو جانوروں کی اجتماعی سعی کا شیر یا تیندوے کی انفرادی ہمت جواب نہ دے سکی، اور ان مویشیوں کو انہوں نے ہمیشہ دور سے سلام کیا۔ البتہ کبھی کبھی زخمی ہونے کے واقعات ہوتے رہے۔ ہمارے کتوں اور تیندوے کے درمیان پیدا شدہ تعطل کو حل کرنے کے لیے شکاری نے مشورہ دیا کہ گاؤں سے کچھ بھینسیں لا کر نالے میں اتاری جائیں تاکہ وہ تیندوے کو اس جھنکاڑ سے بزور نکالیں۔ زخمی شیر یا تیندوے کی تلاش اور ان کو گھنے جنگل میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نکالنے کے لیے یہ آزمودہ اور کارآمد حربہ ہے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہم سب نے فوراً قبول کر لیا۔ گائے بھینس کے ریوڑ کو جب شیر یا تیندوے کی بو اور ساتھ میں خون کی ملی جلی بساند آئے تو ان کا جذبہ خوف و انتقام آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ زبردست پھنکاریاں بھر کر اور سر جوڑ کر وہ ایک لائن میں مثل ٹینک چارج کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا شیر بھی اس اجتماعی حملے کی تاب نہ لا کر موقع سے کھسک جانے میں اپنی بقا سمجھتا ہے۔ اس قسم کے غول پر درندے شاذ و نادر ہی جوابی حملہ کرتے ہیں، کیونکہ فوراً ایک دوسرے کی مدد کرنے کی غرض سے سب کے سب گائے بھینسیں ہنگامے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر ان کا دبدبہ اور قوت ارادی قابل دید ہوتی ہے۔ گاؤں سے بھینسوں کو لانے کے لیے مضروب کا بھائی بھیجا گیا اور ہم وہیں جنگل میں اس کا انتظار کرتے رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس زبردست کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔